Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Ikra Mahadul Hafizat Peshawar Shar Warsak. Aliya Saal Awwal Mazmoon Tafsir Sabak number 2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक आयत नंबर 6 से है। वादल्लाह ला युखलिफुल्लाहु वादहू से। वादल्लाह अल्लाह का वादा हो चुका, ला युखलिफुल्लाहु वादहू अल्लाह खिलाफ वर्जी नहीं करता, वादहू अपने वादे की, वलाकिन्न अक्सर अन्नासी लेकिन अक्सर लोग, ज़्यादा लोग, ला यालमून नहीं जानते, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वो जानते हैं दुनिया की ज़िंदगी के ज़ाहिर को, वहुम अनिल आखिरती और वो आखिरत से, हम गाफिलून यही लोग गाफिल हैं। अवलम यतफक्करू फ़ी अनफुसिहिम क्या वो गौर व फ़िक्र नहीं करते अपने नफ्सों में, अपनी जानों में, मा खलक़ल्लाहु स्समावाति वल अर्ज़ कि नहीं पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिलहक़ मगर हक़ के साथ, हिकमत के साथ, व अजल मुसम्मा और एक मुक़र्ररा वक्त तक, व इन्न कसीरम मिनन्नासी और बेशक अक्सर लोग, बिलिक़ाइ रब्बिहिम अपने रब की मुलाकात का, लकाफ़िरून इनकार करते हैं। अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि क्या वो नहीं चले ज़मीन में, फ़यंज़ुरू कि वो देखते, कैफ़ कान आक़िबतुल लदीना कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, कानू अशद्द मिनहुम वो ज़्यादा मज़बूत थे इनसे, क़ुव्वतन क़ुव्वत के एतबार से, व असारुल अर्ज़ा और उन्होंने जोता ज़मीन को, व अमरूहा और आबाद किया उसको, अक्सरा उससे ज़्यादा, मिम्मा अमरूहा जो इन्होंने आबाद किया, वजाअतहुम और आए उनके पास, रुसुलुहुम उनके रसूल, बिलबय्यिनात वाज़िह दलाइल लेकर, फ़मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम बस नहीं था अल्लाह कि उन पर जुल्म करता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो अपने नफ्सों पर ख़ुद ही जुल्म कर रहे थे। सुम्मा कान आक़िबतल लदीना फिर अंजाम हुआ उन लोगों का, असाऊ जिन्होंने बुराई की, अस्सूआ बुरा यानी जिन्होंने बुराई की उनका बुरा अंजाम हुआ, अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि कि उन्होंने अल्लाह की आयात को जुटलाया, वकानू बिहा यस्तहज़िऊन और इसका मजाक उड़ाते थे। अब इन आयात की तफसीर। वादल्लाह अल्लाह का वादा हो चुका यानी अल्लाह ताला ने रूम को गालिब करने का, उनको फ़ारिस पर गलबा देने का वादा किया था, तो ये वादा ये पेशनगोई हो गई थी। ला युखलिफुल्लाहु वादहू अब अल्लाह ताला इस वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, बल्कि ये पेशनगोई ज़रूर पूरी होगी और मुस्तक़बिल में आइंदा ज़माने में रूम को फ़ारिस वालों पर गलबा हासिल होगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग अल्लाह ताला के तसर्रुफ़ात को नहीं जानते, उसके बारे में इल्म नहीं रखते, बल्कि वो ज़ाहिर को देखकर फ़ैसला करते हैं और वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला अगर किसी को गालिब करता है या मग़लूब करता है तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमतें पोशीदा होती हैं, बल्कि वो सिर्फ़ ज़ाहिरी असबाब को, दुनियावी असबाब को देखकर उस पर हुक्म लगा लेते हैं। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वो दुनियावी ज़िंदगी के ज़ाहिर को जानते हैं और आखिरत से वो लोग गाफिल हैं, यानी ये लोग दुनिया की ज़िंदगी के ज़ाहिर को जानते हैं, ज़ाहिर को देखते हैं, दुनिया में जो ज़ेब व ज़ीनत है, खाना पीना, उठना बैठना, जो पैसा कमाने की तमाम चीज़ें हैं, तो इनका इल्म, इनकी तहकीक यहीं तक महदूद है और वो आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। यानी इसी ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में एक दूसरी ज़िंदगी भी छुपी हुई है, एक दूसरी ज़िंदगी जो असल ज़िंदगी है वो आखिरत की है, उसका मकसद और वो राज ये लोग भूल चुके हैं। तो ये लोग सिर्फ़ दुनिया ही की ज़िंदगी को सब कुछ समझते हैं और इसी दुनिया की ज़िंदगी में इन्होंने जो भी आमाल किए हैं तो उनका नतीजा वो आखिरत में सामने आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जो लोग अच्छी हालत में नज़र आते हैं, खुशहाल नज़र आते हैं, तो वो आखिरत में भी उनका वही हाल होगा, बल्कि अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं कि दुनिया में वो इज़्ज़तें कमाते हैं,
عروج تک پہنچتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام ذلت اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مقدر میں ناکامی ہی ہوتی ہے۔ اب پھر یہاں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا میں ظاہراً کو نکرہ لائے ہیں، اس پر تنوین ہے، تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کے ظاہر کو بھی پوری طرح سے نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، اور آخرت سے تو بالکل ہی یہ لوگ غافل ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر دنیا میں روزی کمانے کے یا معاش کے جو ذرائع انسان اپناتا ہے، وہ ذرائع یا فنون اگر انسان کو آخرت سے غافل کرتے ہوں تو ان کو اپنانے ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ سراسر بے وقوفی اور حماقت ہے، کیونکہ انسان کا اصل مقصد وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ضرورت ہے، لہٰذا اس کو صرف ضرورت کی حد تک ہی اپنانا چاہیے، ضرورت کی حد تک ہی اس کو حاصل کیا جائے۔ آگے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ دھیان نہیں دیتے، فی انفسہم اپنے جانوں کی طرف، اپنے نفسوں کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور آسمان و زمینوں کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت کے دن تک اس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اس دنیا کی، اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد بتا دیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کا اتنا زبردست نظام اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ بیکار پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، بغیر کسی مقصد کے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ مقصد ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ یعنی اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہ دنیا کی زندگی ایک ہی حالت میں رہتی، تو تب تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس زندگی میں، اس دنیا میں، کائنات میں جو تغیرات، جو تبدیلیاں آتی ہیں، حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی کوئی انتہا ضرور ہے، یہ زندگی بھی محدود زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، تو یہ کب تک زندگی یہ دنیا قائم رہے گی؟ تو اجل مسمى، پہلے بالحق کہہ دیا کہ اس کو ایک حکمت کے تحت اس کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ مقصد ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا، اور وہ اجل مسمى یہ قیامت تک قائم ہے، یعنی ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک اور زندگی ہمارے سامنے آئے گی کہ جس میں اس پچھلی زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ انسان کو اپنے نفس میں غور و فکر کرنے یا اس میں دھیان دینے کا کہا گیا ہے کہ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا وہ اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اپنے نفس میں غور و فکر نہیں کیا، یعنی اپنے علم کو انہوں نے صرف اپنی ظاہری دنیا تک ہی منحصر رکھا ہے، موقوف رکھا ہے، اور دلوں کے اندر یعنی اپنے باطن پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ یا تو یہاں پہ اس باطن مراد ہے کہ دنیا کی ظاہر کو تو یہ لوگ دیکھتے ہیں، جیسے ظاہر من الحیات الدنیا ہے، اور باطن کو یعنی جو اخروی زندگی ہے اس کو یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ اگر یہ لوگ خود دنیا کی اندرونی چیزوں میں بھی غور و فکر کریں گے تو ان کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ اس دنیا کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، یا پھر یہاں پہ انسان کا اپنا نفس یا انسان کا اپنا دل ہی مراد ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، وہ اس کا اپنا دل ہے، تو کیا وہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں بھی غور نہیں کرتا؟ اگر وہ اتنی قریبی چیز میں بھی غور کر لے تو وہ دنیا کے تمام جو راز ہیں تو اس پر بھی وہ بھی اس پر منکشف ہو جائیں گے، اس کے سامنے وہ کھل جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو کہہ دیا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اگر انسان اپنے نفس میں بھی غور و فکر کر لے تو ان تمام چیزوں کی حکمت یا ان تمام چیزوں کی حقیقت اس پر کھل جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، آسمان زمین، ان کے درمیان کی چیزیں، تو ان کی تخلیق بیکار نہیں ہے، لا حاصل، فضول نہیں ہے، بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، اور ان کی تخلیق دوامی، ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے۔ واجل مسمى سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان تمام چیزوں کی تخلیق ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مدت تک کے لیے ہے، اور جب وہ وقت، مقررہ وقت جو ہے وہ آ جائے گا اور دنیا فنا ہوگی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور حساب کتاب کا وقت آ جائے گا، حساب کتاب ان کا لیا جائے گا،
اور وہاں پہ انسانوں کو، تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب دنیا کو جو بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا، ایک حکمت کے تحت پیدا کیا گیا ہے، تو قرآن میں جا بجا اس کے بارے میں اور آیات بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یا فحسبتم، کیا تمہارا یہ خیال ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا یا سوال و جواب کرنے کا ایک دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، اگر یوں ہی چھوڑ دیتا یا قیامت کا دن نہ ہوتا، جزا اور سزا کا دن مقرر نہ ہوتا، تو ان تمام لوگوں کی تخلیق بیکار ہوتی، لا حاصل ہوتی۔ اب یہاں جو غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کائنات میں غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ تو انسان اگر اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان تمام چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، خالق بھی ہے، اور وہ خالق کیسا ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کی ایک صفت حکیم کی بھی ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ بغیر کسی حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، اگرچہ کہ انسان اس کی حکمتوں پر مطلع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اس دنیا کو، اس کائنات کو پیدا کیا بھی ہے، تو اگر وہ قیامت کا دن قائم نہ کرتا، جزا اور سزا بدلے گا، چونکہ دنیا جو ہے وہ دارالجزا نہیں ہے، تو اگر جزا کا دن بھی نہ ہوتا تو تب تو مومنین، کفار، جو عمل کرنے والے ہیں، دنیا میں مشقت برداشت کرنے والے ہیں یا نہ کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب برابر ہو جاتے۔ تو تب تو یہ کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن پیدا کیا ہے، اور جو مومنین ہیں، جو اس میں غور و فکر کرنے والے ہیں، تو جب وہ غور و فکر کریں گے تو غور و فکر کرنے کے بعد ان کو اس کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی، تو ان کے دل سے غفلت بھی دور ہو جائے گی، اور وہ اس بات کا یقین بھی کر لیں گے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا دن بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک وقت بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی ملاقات کا انکار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے، اور کبھی ان کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلے زمین میں، یعنی کفار مکہ، اہل مکہ مراد ہے کہ کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، یعنی ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جو بڑی طاقتور قومیں تھیں، مثلاً عاد و سمود یا فرعونی، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور انہوں نے زمین کو خوب آباد کیا تھا، زمین میں زراعت و کاشتکاری کی تھی، زمین سے پانی کے چشمے نکالے، معدنیات نکالی انہوں نے، اور ان کے مقابلے میں جو پچھلے اقوام تھی ان کی عمریں بھی لمبی لمبی تھی، طویل عمریں انہوں نے پائی تھی، زمین کو زیادہ آباد کیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ آج وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جب رسولوں کو جھٹلایا، رسول جو احکامات، پیغامات لے کر آئے تھے، اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے ان سب کو ختم کر دیا۔ یعنی جاءتہم رسلہم بالبینات، جب واضح احکامات ان کے پاس رسول آئے تھے تو انہوں نے تکذیب کی تھی، تو ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے کنڈرات یا ان پر جو عذاب آئے تھے ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ لوگ چل پھر کر وہ کیوں دیکھ نہیں لیتے؟ چونکہ اہل مکہ سفر کی غرض سے یمن شام کے راستوں سے گزرتے تھے، وہاں کے سفر کرتے تھے، تو کیا یہ لوگ ادھر جا کر بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، ان کو ہلاک کر دیا تھا، تو یہ لوگ پھر بھی اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے؟ تو کانوا اشد منہم قوۃ، جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی تھی وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھی، سخت تھی، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، زمین میں کاشتکاری زیادہ کی، زراعت کی، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور ان کے مقابلے میں، یعنی اہل مکہ، کفار مکہ کے مقابلے میں پچھلی قوموں نے زیادہ زمین کو آباد کیا تھا، یعنی زمین میں اونچی اونچی بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی،
اور زمین سے چشمے معدنیات نکالے، لیکن پھر بھی ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، بلکہ ان پر عذاب آئے، تو ان کا بچنا بھی مشکل ہے۔ تو اس آیت میں اہل مکہ کو ایمان لانے کی یا غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ چونکہ تم لوگ ان پچھلے اقوام کے مقابلے میں بہت کمزور ہو، ان کی طرح طاقت تمہیں نہیں دی گئی، ان کی طرح مضبوط نہیں ہو، عمریں ان سے کم ہیں، تو پھر بھی جب ان کا انجام بہت برا ہوا تو ان کے مقابلے میں تمہارا انجام ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہٰذا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم پر عذاب لانا، تمہارا ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ظلم کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، احتمال ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ لوگ خود سے وہ کام کرتے ہیں، خود پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے میں یہ لوگ بربادی کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ہلاکت کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرنا ہوا۔ تو اس لیے ایسے اعمال نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں تم پر عذاب آئے یا تمہیں سزا ملے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہوا، ان كذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جنہوں نے برائی کی، اور برائی کیا تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پیغمبر ان کے پاس جو احکامات لائے ان کی تکذیب کی، پیغمبروں کا انکار کیا اور ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پیغمبر جو باتیں ان کو بتاتے تھے تو اس کا استہزاء کرتے تھے، تو ان کا انجام بھی برا ہوا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ برائی کا اور گناہ کا انجام بھی برا ہی ہوگا، اور ایک نہ ایک دن اس کی سزا ملے گی، اگرچہ دنیا میں اس کی سزا نہ ملے لیکن آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اب ایک روایت میں بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے اور گناہ سے نکل آتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل سے وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر پھر اس کے بعد بھی وہ اور گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اس کا بڑھتا جاتا ہے، سیاہ نقطہ اس کا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر سیاہی چھڑ جاتی ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، یعنی اسی زنگ کا ذکر جو آیت میں ہے کہ بل ران علی قلوبہم، کہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ جم چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کے سبب، یعنی یہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں تو ان برائیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ان کا دل غافل ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی نیکی کی طرف اور ایمان کی طرف وہ راغب نہیں ہوتے اور ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سبق آپ یاد کر لیں اور آگے اگلی آیات کا مطالعہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔